होगा, ठीक है ना। तो अच्छा ये है कि हम वही जो लास्ट लेसन हमने किया था लेसन 33 और उसमें हम ये कर रहे थे क्योंकि हमने फैमिली 2, फैमिली 3 और फैमिली 4 यानी कि बाब तफ़ईल, मुफ़ाअला और इफ़आल ये हम कर चुके हैं। तो मैं चाह रही थी क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, वो मिलती जुलती हैं, तो इन तीनों की खुसूसियात पहले पढ़ लें और फिर पांचवी फैमिली 5 यानी कि बाब तफ़अला पे जाएं, ठीक है। तो ये लेसन जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा कॉमन भी और इंडिविजुअल भी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं कुछ जो तीनों में मुश्तरक होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खुसूसियात जो हैं वो बाप के साथ मखसूस होती हैं। कुछ मखसूस खुसूसियात हैं जो कि बाब तफ़ील के साथ ही हैं, और बाब मुफ़ाला की जो है वो बाब मुफ़ाला यानी फैमिली 3 के साथ ही हैं। कुछ मखसूस खुसूसियात हैं और कुछ कॉमन हैं। तो पहले हम कॉमन देख लेते हैं। कॉमन खुसूसियात के सिलसिले में ये कि ये लफ्जी खुसूसियात ज्यादा हैं, लफ्जी तौर पर, मानवी नहीं बल्कि लफ्जी तौर पर। जब हम लफ्ज को देखते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वो खुसूसियात हमें दिखती हैं। वो क्या हैं? वो ये है कि इन तीनों फैमिली यानी कि फैमिली 2, 3 और 4 बाब तफ़ईल, मुफ़ाअला और इफ़आल में एक लेटर हमें ज्यादा मिलता है जजर से। जजर यानी कि रूट लेटर, 3 रूट लेटर जो होते हैं उसको हम जजर कहते हैं, मजमूई तौर पर जजर कहते हैं। तो जजर के अलावा, जजर में जो 3 रूट लेटर्स होते हैं उसके अलावा बाब तफ़ईल, मुफ़ाअला और इफ़आल में एक एक लेटर का इजाफा होता है, एक एक हर्फ का इजाफा होता है। बाब तफ़ईल में हम जानते हैं कि जो आइन कलमा होता है यानी कि मिडिल लेटर वो डबल हो जाता है, वो उस पर तशदीद आ जाती है, शद्दा आ जाता है, ठीक है ना। अलिमा या अलमू से अल्लमा हो जाता है, अल्लमा फ़अला। इसी तरीके से जो फैमिली 3 यानी कि बाब मुफ़ाअला है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर यानी कि फा और ऐन कलमा के बीच में एक एक्स्ट्रा हमजा आ जाता है। जैसे जीम, हा और दाल है ना रूट लेटर, तो जीम और हा फर्स्ट और सेकंड कलमे हैं, इनके बीच में अलिफ आएगा तो जिहा, जाहदा, सॉरी मस्दर की बात कर रहे हैं हम, फेले मादी की बात कर रहे हैं। फेले मादी में जो है वो फेले मादी से क्योंकि हमारी सर्फ सकीर शुरू हो रही है तो हम फेले मादी की बात कर रहे हैं। तो जाहदा, जीम और हा के दरमियान अलिफ आ रहा है, जाहदा, ठीक है ना। इसी तरीके से फैमिली 4 में यानी कि बाब इफ़आल जो है वो उसमें क्या होता है कि शुरू में ही एक हर्फ हमजा यानी कि अलिफ, हमजा और अलिफ जो है वो मुतबादिल इस्तेमाल होते हैं। हम अलिफ जब जो है वो लिखने में आता है लेकिन उसको हमजा ही कहते हैं, जैसे ही उस पर हरकत आती है वो हमजा हो जाता है। तो जो बाब फाल है उसमें तीनों लेटर से पहले ही, फेले मादी में तीनों लेटर से पहले ही एक हमजा आता है, और वो हमजा कतई होता है, यानी कि वो हमजा कभी भी ड्रॉप नहीं होता, ना पढ़ने में और ना लिखने में। तो वो हमजा असली यानी कि कतई होता है, और उस जैसे अफ़अला बन जाता है, उसका फेले मादी का सीगा जो है वो अफ़अला, जैसे असलमा, असलमा युस्लिमु इस्लामन। अच्छा, इस्लामन जब मैं कह रही हूँ ना तो इसीलिए इस फैमिली को बाब इफ़आल कहते हैं, इस्लाम, इफ़आल। और मुफाला, ये जो नाम जो पड़े हुए हैं फैमिली के, मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ ये बात कि जो नाम हैं फैमिलीज के बाप के, वो उनके मजदर पे हैं, मजदर के पैटर्न पे हैं। तफईल का जो होता है मजदर तफईल वजन पे आता है, तालीम, ठीक है ना, तहसीन, तहलील। और मुफाला का जो है ये जो फैमिली 3 है उसके 2 मजदर आते हैं, जाहदा और युजाहिदू, जो युजाहदू, फाअला और मुफाअला,
فعلا اور مفعلا. اور افعال جو ہے یعنی کہ فیملی 4 اس کا مصدر جو ہے اسلام یعنی کہ افعال پہ ہے. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کیریکٹرسٹک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی, اور وہ ان تینوں میں مشترک ہے. ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کا جو فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یعنی کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ٹوگیدر, وہ جو ہوتا ہے اس کا ایکٹیو فارم میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکٹیو فارم, جو کہ پہلی لائن ہوتی ہے نا فعل مضارع معلوم. تو فعل مضارع معلوم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس پہ دمہ ہوتا ہے. دیکھیں علامہ یعلم, یو آتا ہے, ٹھیک ہے نا, علامہ یعلم تعلیماً. اسی طریقے سے جاہدہ یجاہد, جاہدہ یجاہد جہادن, تو جاہدہ یجاہد تو یو آتا ہے. پھر اس کے بعد فورتھ فیملی جو ہے اسلمہ یسلم, تو فعل مضارع میں جو کہ اوپر والی لائن ہے, فرسٹ لائن ہے صرف صغیر کی ہماری, اس میں جو مضارع کی علامت ہے, مضارع کی علامت کیا ہوتی ہیں, یا نون حمزہ اور تا, ٹھیک ہے نا, اس پہ دمہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعلمو تعلمو اعلمو نعلمو, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. اچھا اس کے بعد ایک اور بات جو مشترک ہے تینوں میں لفظی طور پر, وہ یہ کہ اس کا جو اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے ڈوئر فارم, اور اسم مفعول کا صیغہ ڈن ٹو فارم, اور ظرف جو ہوتے ہیں, ظرف یعنی کہ اس کام کے کرنے کی جگہ یا وقت. اگر سجدہ ہے تو سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت. اور اسی طریقے سے اس کا اسم فاعل جو ہوگا وہ ساجد ہوگا, اسم مفعول جو ہوگا وہ مسجود ہوگا, اور ٹائم اور پلیس مسجد ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن جو میں نے ابھی مثال لی ہے وہ مزید فیہ کی نہیں ہے, وہ ثلاثی مجرد کی. اس کو ہم مزید فیہ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. درسا یدرسو, ٹھیک ہے, درسا یدرسو, تو اس کا ڈوئر فارم مدرس ہوگا. ٹھیک ہے, مدرس, اس میں منہ ساؤنڈ آئے گی, یا یو ساؤنڈ ہٹا دیں گے, ہوا فارم مضارع کی ہوا فارم میں سے یو ساؤنڈ ہٹا دیں گے اور منہ ساؤنڈ آ جائے گی, تو مدرسن. اسی طریقے سے مدرسن, مدرسن جس کو پڑھایا جائے, مدرس جو پڑھاتا ہے, مدرس جس کو پڑھایا جائے. اور مدرسہ اور مدرسن سے ٹھیک اسی فیملی سے آئے گا, تو مدرسن سیم اسی وزن پہ اسم ظرف بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مسلمن جو سبمٹ کرتا ہے, جو اسلام لاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمن, مسلمن, ٹھیک ہے, جسے سبمٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, مسلمن, اور مسلم اسی طریقے سے ظرف بھی اسی پہ آئے گا. تو یہ ہے تینوں اسم مفعول, اسم فاعل اور اسم ظرف کے صیغے کے شروع میں منہ آتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا, یہ جو ہم نے باب تفعیل کی الگ سے مخصوص خصوصیات پڑھی تھیں جو کہ مانوی لحاظ سے ہیں. اب ہم مانوی لحاظ سے خصوصیات دیکھ رہے ہیں, اور ایک بات اہم یہ ہے کہ یہ باب تفعیل کی اپنی خصوصیت ہے, مخصوص خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ خصوصیات ایسا نہیں ہے کہ صرف باب تفعیل میں ہے, یہ ٹرانزٹیوٹی, تعدیہ, اور یہ کسی اور فیملی میں بھی ہو سکتی ہیں. وہ ہم الگ الگ ہر فیملی کی الگ الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ تعدیہ ہونا, ٹرانزٹیوٹی ہونا. اس میں یہ کہ جو کام کا اثر ہے وہ کسی اور اسم پہ جا رہا ہے. اگر کام کا اثر کسی اور اسم پہ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تعدیہ, یعنی کہ کوئی مفعول, کسی فعل کا کوئی مفعول ہوتا ہے تو اس کو متعدی کہتے ہیں, متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مفعول نہیں ہوتا, صرف فاعل ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, ڈوئر ہوتا ہے,
اور کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس فیملی میں، تو کہ جو فعل ثلاثی مجرد یعنی کہ فیملی 1 میں لازم ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں مفعول بھی نہیں ہوتا، آبجیکٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ جب وہ باب تفعیل سے آتا ہے، فیملی 2 سے آتا ہے، تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ٹرانزٹیوٹی آ جاتی ہے، یعنی کہ اس میں اس فعل میں کام کا اثر کسی اور اسم پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کام کا اثر کسی اور فعل کسی اور اسم پر، یعنی کہ کسی اور آبجیکٹ پر، کسی ایک ڈن ٹو آ جاتا ہے۔ اور وہ کیسے آتا ہے، اس کی مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے علمہ یعلمو جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے باب سمیع سے، ٹھیک ہے نا۔ تو علمہ یعلمو کا مطلب جاننا، اب کوئی بھی چیز جاننا، کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی انفارمیشن جاننا، علم کا ہونا، جاننا۔ لیکن جب یہ باب تفعیل سے آتا ہے تو علمہ ہو جاتا ہے، علمہ یعلمو، ٹو ایجوکیٹ سم ون ایلس، تو اب کام کا اثر کسی اور پہ جا رہا ہے، کسی کو پڑھانا۔ اب جو مطلب آ رہا ہے نا، علامہ کا مطلب پڑھانا، اب خود جاننا نہیں ہے وہ، بلکہ اس میں کسی اور کو علم دینا، کسی اور کو تعلیم دینا، کسی اور کو ایجوکیٹ کرنا۔ تو ایک ڈن ٹو آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں، جب ڈن ٹو آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تادیہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جیسے نزلہ ینزلو، یہ باب دارا با سے ہے، ثلاثی مجرد سے۔ نزلہ ینزلو کا مطلب خود کسی کا، خود ہی کسی بھی چیز کا، خود ہی کسی بھی چیز کا اوپر سے نیچے آ جانا، ٹو کم ڈاؤن، جیسے بارش کا نیچے نزول ہونا، قرآن پاک کا نزول ہونا، کسی چیز کا خود اترنا۔ ایک ہوتا ہے ٹو سینڈ ڈاؤن سم تھنگ، جب یہی فعل جو ہے وہ باب تفعیل سے آتا ہے تو اس میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا، نازل کرنا۔ تو نزلہ ینزل تنزیلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ایک جملہ ہوگا کہ قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو وہ نزلہ ینزل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یا ہم نے قرآن نازل کیا تو پھر وہ نزلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مثال ہے فرحہ، خود خوش ہونا، ہی واز کسی کا خود خوش ہونا، فرحہ یفرحو۔ فرحہ کسی اور کو خوش کرنا، ٹو پلیز سم ون ایلس، ٹھیک۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے سلیمہ خود سیف ہونا، خود سیکیور فیل کرنا، اور سلمہ کسی اور کو پروٹیکٹ کرنا، کسی اور کو سیو کرنا۔ اور اس کا ایک اور مطلب جب باب تفعیل سے آتا ہے تو کسی کو گریٹ کرنا بھی، سلمہ کسی اور کو جیسے سلام کرتے ہیں تو گریٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ تادیہ میں ایک بات تو یہ کہ اگر اس کا کوئی بھی مفعول بہ نہیں تھا، کوئی بھی ڈن ٹو نہیں تھا، یعنی کہ وہ لازم تھا، تو اب ایک ڈن ٹو آ جاتا ہے، ایک مفعول بہ آ جاتا ہے۔ دوسرا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو فیملی 1 میں بھی متعدی ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں، تو ان میں اگر ایک مفعول بہ آ رہا تھا تو اب جب تفعیل میں آئے گا تو اس کو 2 مفعول بہ چاہیے ہوں گے۔ تو جیسے فار ایگزامپل درست اللغۃ العربیۃ، میں نے عربی سیکھی، ٹھیک ہے۔ درستو، ابھی درسا یدرسو خود سیکھنا، اور درستو کسی اور کو سکھانا، تو درستو خالدہ لغۃ العربیۃ، میں نے خالد کو سکھائی، یا کسی کا بھی نام بیچ میں آ جائے، درستو زیدہ اللغۃ العربیہ، تو زید کیا سکھائی اور کس کو سکھائی، تو اس میں 2 مفعول بھی۔ تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی فعل لازم ہوا تو وہ جو ہے وہ ایک مفعول بھی کے ساتھ، ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہو جائے گا، اور اگر ایک مفعول بھی تھا فیملی 1 میں ثلاثی مجرد میں، تو جب وہ باب تفعیل سے آئے گا تو اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوں گے۔
مطلب پورا کرنے کے لیے، معنی مکمل کرنے کے لیے. اچھا ایک یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے تدریج گریجولزم. کہ گریجولزم کہیں یا یہ کہ میرے خیال سے کنسسٹنسی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کام مسلسل بار بار، کسی کام کا مسلسل بار بار ہونا. تو اس میں یہ کہ کوئی بھی کام مسلسل ہو، آہستہ آہستہ مسلسل بار بار ہو، with deliberation اور effort، یعنی کہ پوری پلاننگ سے اور پورے اہتمام سے ہونا. جیسے اگر اس کو اچھا ایگزامپل جو یہاں پہ ہے نا، یہ فیملی 4 یعنی کہ باب افعال اور باب تفعیل کے درمیان بتائیے. ایکسکیوز می. تو باب افعال یعنی کہ عالم یعلم ٹو گیو سم ون کوئی انفارمیشن دینا، کسی کو کچھ بتا دینا، جیسے کسی کو ایڈریس بتا دینا، تو عالم یعلم اس نے اطلاع فراہم کر دی یا مطلع کر دیا. علم یعلم تو تعلیم دینا باقاعدہ ایک مسلسل عمل ہے. اسی لیے تعلیم جو ہے نا، تعلیم کو کہتے ہیں ایجوکیشن کے بعد سامنے والے کی عمر درجے کے لحاظ سے اس کو علم دینا اور مسلسل دینا. تو علم یعلم جب تفعیل سے آتا ہے تو یہ مسلسل عمل ہو جاتا ہے. اچھا اسی میں جیسے اعلامن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ انفارمیشن کو کوئی اطلاع دے دی، کوئی انفارمیشن دے دی، تو وہ فیملی 4 سے ہے. لیکن تعلیم کا مطلب وہی بار بار مسلسل سوچ سمجھ کے پورے پروگرام کے حساب سے تعلیم دینا. اچھا ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ انزلہ ینزلو ہے، ٹو سینڈ ڈاؤن ونس. قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزلہ بھی اور نزلہ بھی. تو مفسرین کہتے ہیں انزلہ ینزلو جو ہے وہ یعنی کہ لوح محفوظ سے دنیا کے قریب ترین آسمان پہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، اور پھر دنیا کے قریب ترین آسمان سے رفتہ رفتہ 23 سال میں. یہ نزلہ ینزلو کا مطلب جو ہے وہ رفتہ رفتہ گریجولی کنسسٹنٹلی 23 سال میں نازل ہوا. تو یہ دونوں لفظ آئے ہیں قرآن پاک کے لیے آیتوں میں، مختلف صورتوں میں. اچھا پھر یہ ہو گیا کہ جب باب تفعیل سے آتا ہے کوئی فعل تو اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، تدریج کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہو گئی کہ ٹرانزٹیوٹی آ گئی، کہ اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے یا ایک آ جاتا ہے، یا اگر ثلاثی مجرد میں ایک ہو تو 2 آ جاتا ہے. دوسرے اس میں یہ کہ کنسسٹنسی آ جاتی ہے. تیسرے یہ کہ کسی کام کا بار بار ہونا اور بہت ہائی میگنیٹیوڈ پہ ہونا، اس میں مبالغہ اور تکثیر، ایگزیجریشن. وہ یہ کہ ایک تو جیسے اس میں جو ایگزامپل سے سمجھ میں آئے گا کہ جیسے ہے نا ڈوئنگ سم تھنگ ریپیٹیڈلی اور آن اے لارج اسکیل. تو ایگزامپل یہ جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے نا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو وہ تم قتل کر دیا کرتے تھے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کر دیا کرتے تھے، جب ہم اردو میں کر دیا کرتے تھے یعنی کہ ایک دفعہ نہیں قتل کیا، بلکہ مسلسل جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان سب کو قتل کرتے تھے. تو ایک مسلسل کنٹینیوس بار بار عمل، اور دوسرے یہ کہ اس میں مبالغہ بھی ہے. دونوں اس میں وہ ہیں خصوصیات. اچھا اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل جیسے کسارہ ہے. کسارہ کا مطلب اس نے توڑ دیا، ٹھیک ہے نا. کسارہ الکوبہ، اس نے کپ توڑ دیا. اب کسرہ جب آئے گا باب تفعیل سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے بالکل چکنا چور کر دیا، بالکل. تو اس میں مبالغہ ہے، اس میں تکثیر نہیں ہے. کسرہ سے کسرہ میں جب گیا تو تکثیر نہیں ہے، لیکن ہاں اس میں مبالغہ ہے کہ بالکل چکنا چور کر دیا.
تو اس طریقے سے یہ کہ اس فیملی میں جب آتا ہے تو مبالغہ اور تکثیر آتی ہے، مبالغہ اور تکثیر کا ایلیمنٹ آتا ہے، معنی آ جاتے ہیں اس میں۔ اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے یا پورا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس کو صرف ایک لفظ میں بیان ہو جاتا ہے۔ حللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، ہی ڈڈ تحلیل، ٹھیک ہے نا۔ اور کبرا، اس نے اللہ اکبر کہا تو ہم کہیں کبرا، تو اس کو ایبریویشن یا بریویٹی قصر کہتے ہیں، تقصیر یا قصر۔ اچھا، اور جیسے سبحہ ہے، اس نے تسبیح کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اس نے تسبیح کی، سبحہ۔ تو یہ ہو گیا، یہ اس کی 4 خصوصیات ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی، اور دوسرے اور بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں، ابھی 4 ہیں ڈسکس کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ زیادہ تر متعدی ہوتے ہیں، ٹرانزٹیو ہوتے ہیں جب باب تفعیل سے آتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں، سم ٹائمز کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیملی 2 سے آتے ہیں لیکن وہ ٹرانزٹیو یعنی کہ متعدی نہیں ہوتے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے فیملی 3 کی خصوصیات ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں، کچھ سوال ہے تو۔ نہیں ٹھیک ہے، اوکے۔ تو فیملی 3 میں مشارکہ، اچھا اب ہم فیملی 3 کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں، اور فیملی 3 کی خصوصیات میں یہ کہ اس میں مشارکہ ایسوسیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو فعل ہو رہا ہے، کوئی فعل اگر انجام پا رہا ہے تو اس میں جو کام کر رہا ہے وہ بھی اس فعل میں شامل ہے، اور جس پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی کسی حد تک شامل ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسے ایک شخص ہے جو کہ ایکٹیولی آرگیومنٹ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو ایک شخص پوڈیم پہ اس کی باری ہے تو وہ مباحثہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ تو جو مباحثہ ہے، دیکھیے مباحثہ، ٹھیک ہے نا، مفاعلہ، تو مباحثہ جو ہے وہ 2 طرفہ ہے، مشارکت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایگزامپل میں کیا، ایگزامپل دیکھیں اس کی جو ایگزامپل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قتل یقتلو ہے، یہ ثلاثی مجرد سے جو ہے باب نصرہ سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، کام کیا فاعل نے، ڈوئر نے، اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اس میں جو ہے وہ ایک ہی نے کام کیا۔ لیکن جب یہی لفظ فیملی 3 یعنی کہ باب مفاعلہ سے آتا ہے تو قاتل یقاتل ہوتا ہے، اس کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ قاتل یقاتل مقاتلہ کرنا، آمنے سامنے ہو کر مقابلہ، وہ فائٹ کرنا، لڑنا، اور وہ لڑنا کہ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش جو ہوتی ہے۔ تو قاتل یقاتل، 2 people trying to kill each other۔ اب اس میں جو ہے وہ جو ڈوئر ہے وہ تو فائٹ کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جو ہے وہ بھی فائٹ کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مشارکت ہے فعل میں۔ اچھا، مبالغہ اس میں بھی آتا ہے، جیسے بارکا یبارکو، مچ برکہ، ہی بیسٹ آف مچ برکہ، بہت زیادہ برکت اتارنا، برکت دینا۔ اور نافقہ ینافقو، نافقہ ینافقو کہ بہت زیادہ منافقت کی حد، نفقہ ینفقو دوسرا ہے، اور نافقہ ینافقو بہت زیادہ منافقت کرنا۔ اچھا، ٹرانزٹیوٹی پھر وہی جو کہ اگر کئی فعل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ثلاثی میں جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، جیسے بعودہ، وہ بہت دور گیا، بعودہ وہ بہت دور گیا، بعدہ ہی کیپٹ فار سم ون، اس نے کسی کو دور رکھا، اس نے کسی کو دور کیا یا دور رکھا، بعدہ۔ اچھا، اس کے علاوہ مشارکہ بھی ہے، مشارکہ بھی ہے، جیسے
اسی طریقے سے مقابلہ بھی ہے. مقابلہ یعنی کہ کمپٹیشن کرنا، وہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے کسی کسی فعل میں. وہ یہ جیسے سارعا ہے، سارعا ثلاثی سے آئے گا تو پھر اس کا مطلب جلدی کرنا، اس نے جلدی کی. سارعا اس نے کمپیٹ کیا یعنی کہ مقابلہ کیا جلدی ختم کرنے میں، جلدی کرنے میں مقابلہ کیا. اسی طریقے سے سبقہ ہی وینٹ اہیڈ، وہ آگے چلا گیا. سابقہ اس نے آگے جانے میں مسابقت یہ دیکھیں اس کا بھی جو مسابقت جو ہے وہ مفاعلہ کے وزن پہ ہے. ہم مسابقت تو اردو میں بھی بولتے ہیں مسابقت کرنا. تو اس طریقے سے اچھا یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی اس کی خصوصیات. ایک یہ کہ مشارکہ ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے، مقابلہ دیکھ لیا، اور تادیہ وہی باب تفعیل میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ابتدا، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے فیملی 3 میں کہ کئی فعل جو ہوتے ہیں جب ثلاثی سے آتے ہیں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس فیملی سے آتے ہیں تو ان کے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک نئے معنی کی ابتدا ہو جاتی ہے. ناولٹی یا اوریجن یا ابتدا جب ہم کہتے ہیں تو یہ کہ کسی نئے معنی کی ابتدا ہو گئی اس فیملی سے، اس باب سے. وہ اس کے اگزامپل یہی ہیں: بشرا خوش ہو جانا، خوشخبری دینا. باشرا کا مطلب کہ ریلیشن شپ رکھنا، مباشرت جس کو کہتے ہیں نا، تو ہی ہیڈ ریلیشن شپ وتھ سم ون. پھر ضعوفا کا مطلب ویک ہونا، خود کمزور ہونا. اور ضعفا تو ہم وہ جیسے مضاعف میں پڑھتے ہیں نا، فعل جو ہوتے ہیں مضاعف، وہ یہ کہ ملٹیپلائی ہونا، انکریز ہونا. جیسے جو صدقہ اور زکوٰۃ میں جیسے ضعفا آتا ہے، تو ضعفا جو ہے وہ ملٹیپلائی ہونا، انکریز ہونا. تو فیملی 1 میں اس کا معنی تھا کمزور ہونا، لیکن یہاں پہ ہے بڑھ جانا، ملٹیپلائی ہونا. ٹھیک ہے، ضعفا. تو اس میں نیا معنی جو ہے، نئے معنی جو ہیں اس کی ابتدا ہو گئی اس باب سے. اچھا پھر اگلی خصوصیت جو ہے وہ ہے سملیرٹی ٹو مجرد فارم، موافقت مجرد. ثلاثی مجرد میں جو معنی تھے وہی فیملی 3 میں بھی ہیں. تھوڑا سا اس میں یہ ہوگا کہ وہی مبالغہ کی خصوصیت آئے گی کہ تھوڑا مبالغہ اس میں زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ سفرہ اس نے سفر کیا. سافرہ، اس سافرہ میں تھوڑی جد و جہد ہوگی، ایفرٹ ہوگی، ایفرٹ زیادہ ہوگی. جہدہ اس نے کوشش کی، جہدہ اس نے کوشش کی. جاہدہ اس نے بہت زیادہ کوشش کی، یعنی کہ تھوڑا ایفرٹ، اس میں ایفرٹ کا لیول زیادہ ہوگا اس فیملی میں، لیکن معنی سیم ہوں گے. یہ ہو گیا. اچھا یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور اس کو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو ڈسکشن بھی کر لیں، تھوڑا مل کے سمجھ لیں. اچھا اور اب جو ہے ہم آگے چلتے ہیں، اور فیملی 4 کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی اسی سیشن میں، اب یہ تھوڑا سا نیا ہے لیکن اس کو بھی کر لیتے ہیں. اور فیملی 2 کی کر لیں، فیملی 3 کی کر لیں. اب ہم فیملی 4 یعنی کہ باب افعال کی کر رہے ہیں. اس میں بھی دیکھ لیں، پہلے ہیڈنگز پڑھ لیتے ہیں. اس میں بھی تادیہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو لازم ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، اگر لازم ہے فعل، وہی فعل جب باب افعال فیملی 4 سے آ رہا ہے تو وہ متعدی فعل ہو گیا، یعنی کہ اس میں کام کا اثر جو ہے وہ کسی اور آبجیکٹ پہ چلا گیا، اس کے لیے ایک مفعول بہ آ گیا. جب مفعول بہ آ جاتا ہے تو فعل متعدی ہو جاتا ہے. لازم فعل جو ہوتا ہے وہ اب متعدی بن جاتا ہے مفعول بہ کے آنے کے بعد. جیسے دخلا خود داخل ہونا ایکسکیوز می، دخلا خود داخل ہونا، اور ادخلا کسی اور کو داخل کرنا. ادخلا فیملی 4 سے ہے. خرجہ خود نکل جانا
اخرجا کسی اور کو نکال دینا، کسی اور کو نکال دینا، تو یہ جو ہے وہ یہ بھی فیملی 4 سے ہے. فرحا خود خوش ہونا، افرحا کسی اور کو خوش کرنا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تادیہ یعنی کہ ٹرانزٹیوٹی آ گئی. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ خصوصیت یہ ہے کہ اسپونٹینٹی، ایبرپٹنس، ایک دفعہ کا ہونا. ٹھیک ہے، انسٹنٹینیس ہونا کسی کام کا، کسی کام کا یک بارگی ایک دم سے ہونا اور ایک دفعہ ہونا. ٹھیک ہے. Contrary to باب تفعیل, this family 4 افعال has a sense of doing something abruptly. باب تفعیل میں ہم نے پڑھا تھا تدریج کسی چیز کا بار بار ہونا، مسلسل ہونا، جبکہ اس میں جو ہے وہ اسپونٹینٹی ہے، انسٹنٹینیسنس ہے. تو کوئی کام جو اس میں جب فعل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ ہوا اور بس ہو گیا. ٹھیک ہے. انزلہ ینزلو ایک دفعہ، ونس، انسٹنٹینیس. عالم یعلم ایک دفعہ کسی کو اطلاع دینا، مطلع کرنا. تو انزلہ ینزلو کے بجائے نزلہ ینزلو جو ہے وہ بار بار اترنا، بار بار بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. اور عالم یعلم کا اگر ہم اس میں دیکھیں، عالم یعلم یعنی کہ ایک دفعہ کسی کو انفارم کرنا، مطلع کرنا. اس میں بھی ایگزاجریشن ہوتا ہے اور مبالغہ ہوتا ہے. مبالغہ اس طریقے سے، یہ دیکھیے ایک ایگزامپل یہ ہے اشغلتہ، I kept him too busy. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ اشغلتہ کسی کو بہت زیادہ مشغول رکھنا. اور اس میں بھی کچھ فعل ایسے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جو کہ ثلاثی مجرد سے جب آئیں تو ان کا مطلب کچھ معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب باب افعال سے آئیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. شفقہ یعنی کہ اس نے ہمدردی کی، he became sympathetic. اور اشفقہ، اب اس نے، وہ ڈر گیا. ٹھیک ہے، وہ ڈر گیا تو he was scared. ٹھیک، اشفقہ he was scared. اسی طریقے سے نظرہ جو جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نظر ماننا. کوئی نظر ماننا، کوئی جیسے نظر مانتے ہیں نا، وہ ثلاثی مجرد سے اس کا مطلب ہوتا ہے نظر ماننا. لیکن جب وہ باب افعال سے آتا ہے تو انذرا ینذرو کسی کو خبردار کرنا. تو خبردار کرنا اور نظر ماننا تو بالکل معنی بالکل مختلف ہیں. تو اس میں یہ کہ باب افعال سے جب آ رہا ہے یہ فعل تو اس کے معنی بالکل مختلف ہو گئے. معنوی لحاظ سے اس میں بہت اختلاف ہو گیا معنوی لحاظ سے، کہ شفقہ اور اشفقہ میں بھی. شفقہ کا مطلب ہمدردی کرنا، اور اشفقہ تو ڈرا دینا یا خود ڈر جانا. اچھا، یہ الگ الگ مخصوص خصوصیات تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ خصوصیات جو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تادیہ جو ہے وہ تینوں میں ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تادیہ جو ہے یہ اب کامن کیریکٹرسٹکس ہیں 2 اور 4 کی. 2 اور 4 میں کیا ہے کہ وہ مفعول بھی آتا ہے، تادیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علمہ یعلم خود جاننا، علمہ یعلم کسی کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، اور علمہ یعلم کسی کو ایک دفعہ مطلع کرنا، انفارمیشن دینا. نزلہ ینزل خود نیچے آنا، نزلہ ینزل کسی چیز کو بار بار نیچے اتارنا، انزلہ ینزل کسی چیز کو ایک دفعہ اتارنا. سلمہ خود سیف ہونا، سلمہ کسی اور کو پروٹیکشن دینا، اور اسلمہ he submitted his will to someone. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ایگزاجریشن اور انٹینسٹی، مبالغہ بھی جو ہے وہ فیملی 2 اور 4 دونوں میں ہوتا ہے.
ٹھیک. اب کچھ کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو کہ 3 اور 4 میں ہیں. وہی ٹرانزٹیوٹی 3 اور 4 میں بھی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ناولٹی یعنی کہ ابتدا کسی نئے معنی کی ابتدا جو ہے وہ فیملی 3 میں بھی ہو رہی ہے اور فیملی 4 میں بھی ہو رہی ہے. اور اس کی ایگزامپلس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ معنی بالکل مختلف ہو گئے جب فیملی 3 سے آیا یا فیملی 4 سے آیا. بشرہ سے باشرہ ہوا، معنی بالکل چینج ہو گئے. دعوفا سے دعافا ہوا، معنی بالکل چینج ہو گئے. دعوفا معنی ویک ہو جانا، کمزور ہونا، اور دعافا ملٹیپلائی ہونا ہے، بڑھ جانا. اور ابھی یہ ہم نے جیسے مثال دیکھی ہے، شفقہ سے اشفقہ، بالکل معنی ڈیفرنٹ ہو گئے. نظرہ سے انظرہ، اس میں بھی معنی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے. تو یہ ہے، تو یہاں تک جو ہے یہ کامن اور انڈیویجول کیریکٹرسٹکس آف فیملی 2، 3 اور 4 یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نیکسٹ ویک ہم فیملی 5 انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں.